बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोज़ मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए उठी तो हमारे घर में चोर घुस आया। जब चोर को पकड़ा तो चच्ची ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा उसके साथ चक्कर है। अब्बा ने बदनामी के डर से मेरा निकाह चोर के साथ करके मुझे घर से निकाल दिया। जब मैं चोर के साथ उसके घर गई तो मैंने देखा वहाँ तो बहुत से। मेरा नाम फारिया है, मेरा ताल्लुक़ पंजाब के शहर लाहौर से है। हमारा लाहौर शहर में 2 मंजिला मकान है। अम्मा भी शादी करके यहीं पर आई थी। यह मकान अच्छे वक्तों में अब्बा और चचा की कमाई से बना था। मेरी अम्मा का इंतकाल मेरी पैदाइश के 5 माह बाद हो गया। मैं 5 माह की थी कि सिलेंडर फटने से अम्मा चल बसी। सिवाय नानी के और किसी को उनकी मौत पे कोई दुख नहीं था। वो अपनी बेटी की मौत पर टूट गई थी। नानी का कहना था कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे ददियाल वालों ने जानबूझकर मारा है। वो ये भी कहती थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारे बाप से अपनी बेटी की शादी कर दी। ये अरेंज मैरिज थी। मेरी दादी जो हयात नहीं है, उन्होंने ये रिश्ता तय किया था। असल में अब्बा अपनी भाभी की बहन से शादी करना चाहते थे, लेकिन दादी का कहना था कि वो पहले ही एक तलाक बहू को ब्याह कर ले आई हैं, अब दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करेगी, मुझे सीधी सादी बहू लानी है। नानी को उन्होंने कायल कर लिया था। नानी माँ ने बताया था कि तुम्हारे अब्बा हर वक्त तुम्हारी माँ से लड़ते रहते थे, उस पर हाथ उठाते थे कि तुम जैसी काली मेरे पल्ले पड़ गई है। रंग रूप तो अल्लाह की देन है। क्या वो ये भूल गए थे कि कल को उनकी बेटी भी ऐसी हो सकती है। अम्मा का रंग सांवला था, लेकिन वो बहुत भोली भाली थी। उन्हें नानी ने ज़माने की चालाकियाँ नहीं सिखाई थी। उन्हें ये नहीं पता था कि मर्द को कैसे काबू किया जाता है। वो तो अनमोल हीरा थी जिस पे किसी की गलत नज़र भी नहीं पड़ी थी। अब्बा को लगता था कि उन जैसे खूबरू मर्द के साथ उनका मैच नहीं। नानी ने बताया था कि अभी तुम्हारी माँ के मरने के बाद उसकी कब्र की मिट्टी गीली थी कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। वो अपनी मनचाही बीवी को ब्याह कर ले आए। मोहल्ले वालों ने बहुत बातें की थी, लेकिन अब्बा को किसी की भी परवाह नहीं थी। मोहल्ले वाले बताते थे कि तुम्हारी माँ बेचारी इतनी देर चीखती रही, मगर तुम्हारा बाप उसे बचाने नहीं गया। वो तड़प तड़प कर मर गई। यकीनन ये सब तुम्हारे बाप की साजिश थी। दूसरी शादी के शुरू के दिनों में ही उसका अपनी बीवी के साथ बाहर आना जाना मामूल था। अम्मा को कहते थे तुम हद हराम हो, कभी बाहर ना ले जाते। अगर अम्मा बीमारी में खाना न बनाती तो अब्बा मारने तक उतर आते। अम्मा ने ये सख्तियाँ कभी नहीं झेली थी। वो डर जाती थी मेरी वजह से सब बर्दाश्त करती कि बेटी को उसके बाप से कैसे जुदा करेंगी। जो चच्ची पहले अब्बा के मुतालिक बातें करती थी, अब अपनी बहन की शादी मेरे बाप से करवा कर बहुत खुश थी। वो यही तो चाहती थी कि पूरे घर में उनका राज हो। अब्बा ने तो चच्ची को सर पर बिठा लिया, हर बात उनकी मानते। नानी को अब्बा से बहुत सारे इख्तिलाफात थे। उन्हें अब्बा एक आंख नहीं पाते थे अपनी बेटी के कातिल से, भला किसके इख्तिलाफ नहीं होंगे। नानी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने मुझे लेकर जाने की ज़िद की, लेकिन अब्बा ने मुझे ज़िद में जाने ना दिया। मोहब्बत तो उन्हें मुझसे नहीं थी। मेरी दूसरी सुतीली माँ जिन्हें मैं अम्मा कहती थी, उन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात तक न की। मैं जब उनके पास जाती तो वो मुझे दूर कर देती। मेरी सब दोस्तों की माँ थी, मेरी अम्मा ऐसी क्यों थी। उन्होंने हमेशा मेरे साथ सुतीलियों वाला सलूक किया। मैं सिर्फ 5 माह की थी जब वो मुझसे ज़िद लगाए बैठी थी। वो किसी तरह मुझे घर से निकाल देना चाहती थी, लेकिन अब्बा उनकी बात नहीं मानते थे। मैं भूख की वजह से रोती रहती थी। वो मुझे आगे से 2 लगा देती कि तुम हमेशा खाती रहती हो। हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। ऊपर वाले पोर्शन में चच्ची और नीचे हम थे। मेरी चच्ची जो सुतीली अम्मा की बहन थी, वो अम्मा से भी 2 हाथ आगे थी। वो मेरा नाम लेकर कहती अगर ये ना होती तो हम राज करते, कल को इसके खर्चे और भी बढ़ेंगे। अब सब भी मुझसे उल्टा सीधा बर्ताव करते थे। वक्त इसी तरह तेज़ी से गुजरने लगा। मेरे सुतीले बहन भाई दुनिया में आ चुके थे। चच्ची का एक बिगड़ा हुआ बेटा आलियान था। मेरे चचा के काम के सिलसिले में ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे।
وہ کبھی کبھار آتے تھے، کچھ دن یہاں رہتے پھر پلٹ جاتے۔ چچا تو پیسے کمانے والی مشین بن گئے تھے۔ میری ستیلی ماں نے میرا داخلہ سرکاری اسکول اور اپنے بچوں کا داخلہ ایک مہنگے اسکول میں کروایا تھا۔ میں گھریلو ٹینشنز کی وجہ سے پڑھائی میں کافی کمزور تھی۔ ستیلی ماں کے بچے بڑے اسکول میں پڑھتے تھے، ابا ان سے ہمیشہ لاڈ کرتے۔ مجھ سے اکھڑے اکھڑے رہتے، انہیں لگتا تھا کہ میں ضدی اور چڑچڑی بچی ہوں۔ جب اسکول کی چھٹیاں ہوئیں تو میں نانی کے گھر چلی جاتی۔ مجھے نانی کے گھر جانا بہت پسند تھا۔ نانی میرے بہت زیادہ لاڈ اٹھاتی تھی، میرے لیے مزے مزے کی چیزیں بھی بناتی۔ مجھے گھر کا کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی، لیکن اپنے گھر کے کام میں ہی کرتی تھی۔ میرے جانے کے بعد چچی اور اماں کو بہت مشکل ہوتی تھی۔ انہوں نے ابا سے کہا کہ اس کو نانی کے گھر بھیجا تو کہیں بھی گھر نہ جائے۔ یہیں رہتی ہے تو نظروں کے سامنے رہتی ہے، وہاں نہ جانے کیا کرتی پھرے گی، ہمیں کون سا پتہ چلے گا۔ میں چپ کر گئی۔ اس بار جب نانی لینے آئی تو ابا نے کہا کہ اسے یہاں کام کرنے ہوتے ہیں، یہ نہیں جائے گی۔ نانی ابا پر غصہ کرنے لگی اور وہ لڑ کر چلی گئی۔ چچی کے گھر میں بھی میں ہی کام کرتی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں جھگڑے کروانا میری چچی کا کام تھا۔ چچی کا بیٹا آوارہ تھا جو ہر وقت گلی میں آتے جاتے لڑکیوں کو تاڑتا رہتا۔ جیسے ہی میں نے میٹرک کیا تو میری پڑھائی بند ہو گئی۔ میں بڑی ہو کر بہت خوبصورت تھی، ستیلی ماں مجھ سے جلتی تھی۔ میرا رنگ اپنے باپ جیسا سفید اور لال سرخ تھا، جبکہ میں نے نئے نقش اپنی ماں سے چرائے تھے۔ نانی بتاتی ہیں میری اماں اکلوتی تھی۔ انہوں نے جتنا عرصہ میکے میں گزارا بہت عیاشی سے گزارا۔ ان کی ہر بات نانا نانی پوری کرتے تھے، لیکن میری ماں نے اصل تکلیفیں تو شادی کے بعد دیکھی تھی۔ تبھی تو والدین اپنی بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ کو ابا جیسے مرد بھی مل جاتے ہیں جو کسی لڑکی کو اپنا نہیں سمجھتے۔ محلے کی عورتیں مجھ سے بہت ہمدردی کرتی تھی۔ مجھے اپنی ستیلی بہن کے پرانے کپڑے پہننے کو ملتے تھے۔ یوں تو عمر میں وہ مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن گھر کا کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم پھیل چکا تھا۔ وہ مجھ سے بہت جلدی تھی، میری سفید رنگت اور گلابی گالوں کی وجہ سے۔ وہ اپنے پرانے کپڑے مجھے دیتی جن کا رنگ اڑ چکا ہوتا، لیکن پھر بھی جسے اللہ عزت دیتا ہے وہ کسی کے کچھ کہنے سے کم نہیں ہوتی۔ اللہ نے مجھے خود سے دور نہیں کیا تھا۔ میں نماز روزے کی پابند تھی، ہر سال رمضان میں پورے روزے رکھتی جتنی بھی گرمی ہوتی۔ نمازیں بھی پڑھتی تھی، میرے علاوہ گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میری ستیلی بہن کے سر میں دوپٹہ تک نہیں ہوتا تھا، ابا کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ مجھے اب چچی کے گھر کے کام کرتے ہوئے دل میں خوف رہتا تھا۔ چچی کا بیٹا عجیب نظروں سے گھورتا تھا۔ محلے میں کسی کی رائے بھی اس کے بارے میں اچھی نہیں تھی۔ ابھی تک اپنے باپ کی کمائی کھاتا تھا، اس کا یوں دیکھنا پسند نہیں تھا۔ میں نے ابا کو بتانا چاہا، لیکن وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ مجھ سے زیادہ اعتبار وہ میری کزن پر کرتے تھے۔ میری بہن کی کئی لڑکوں سے دوستی تھی، مگر اماں اپنی بیٹی سے کبھی نہیں پوچھتی تھی، بس وہ خاموش تھی۔ ایک روز چچی روتی ہوئی رات کو ابا کے پاس آئی اور بولی، بھائی صاحب، آپ کو پتہ ہے علیان کے ابا باہر ہوتے ہیں، کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور علیان کو مار کر گئے ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ابا جلدی سے اٹھے اور اسے ہسپتال لے کر گئے۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ ابا کے بھتیجے کی حالت اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ٹانگ ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو روز چھیڑتا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے بھائی کو بلا لیا۔ اس کے بھائی نے علیان کو بہت مارا۔ جب علیان گھر آیا تو ابا نے کہا، تم اپنی چچی کا ہاتھ بٹانے چلی جایا کرو۔ علیان ہر وقت مجھے ڈانٹتا رہتا تھا۔ جب اکیلے دیکھتا تو عجیب جملے بولتا تھا، اسے پوری چھوٹ تھی۔ اسے پتا تھا کہ گھر میں کسی نے میری نہیں سننی تو گیدڑ بھی شیر ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ اس درندے کے سامنے نہ جاؤں، مگر وہ اپنی خصلتوں سے باز آنے والا نہیں تھا۔ ٹوٹی ہوئی ٹانگ اور اتنی مار اور نصیحت کے باوجود بھی وہ ایسا ہی تھا۔ ایسے لوگوں کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ فاریہ کی شادی مجھ سے کر دے۔ میں نے دل میں کہا، تم سے کون شادی کرے گا؟
چچی نے خوب ہنگامہ کیا اور بولی تمہاری شادی فاریہ سے نہیں بلکہ اس کی سوتیلی بہن سے ہو گئی۔ میں چپ ہو گئی اور اپنے گھر آ گئی۔ دعا کرنے لگی کہ کسی طرح میری جان چھوٹ جائے، کوئی اچھا رشتہ ہے اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ مجھے اس دوزخ سے آزادی چاہیے تھی۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ میری دعائیں ضرور سنے گا۔ میں جب سکول جایا کرتی تھی تب ایک ٹیچر سے میری اچھی خاصی دوستی تھی۔ ان کے بیٹے سے بھی میں کھیلا کرتی تھی۔ وہ ٹیچر مجھ سے بہت ہمدردی کرتی تھی۔ پھر انہوں نے اچانک سے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میری کسی سے دوستی نہیں ہو پائی تھی۔ میں نے بھی اسکول جانا چھوڑ دیا تھا۔ اپنی سگی ماں کی یاد آتی تو رات کو روتے روتے سو جاتی۔ اللہ نے بھی جس ظالم کے ہاتھ میری رسی پکڑا دی تھی، وہ دن رات مجھ پر ظلم کرتی تھی۔ ابا کو میری کیا پرواہ ہونی تھی؟ انہیں میرا اداس چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ صبح نکلتے اور رات کو گھر آتے، پھر بھی اپنی دوسری بیٹی کو ہی پیار کرتے تھے۔ میرے سوتیلے بھائی جمشید کو ابا نے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیجا تھا۔ اس بار چھٹیوں میں جب وہ گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسے شادی کر کے یہاں لے آیا ہے۔ میں نے افسوس سے اپنے بھائی اور اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کو گھر میں بھاگنے سے پہلے ذرا بھی اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں آیا تھا۔ ایسی لڑکی کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے جو گھر سے بھاگ کر آئی ہو۔ آج نہیں تو کل میرے بھائی کے سر سے محبت کا بھوت اتر جانا تھا اور اماں نے اس کو طلاق دلوا دینی تھی۔ ابا بھائی پر بھڑک اٹھے کہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لے آئے ہو، اسے فوراً اس کے والدین کے گھر چھوڑاؤ۔ بھائی نے کہا بے شک ہم دونوں کو مار دیں مگر میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی بار ابا نے اماں سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ وہ کہنے لگے تمہارے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ گھر میں بہت زیادہ جھگڑا ہوا۔ بالآخر اماں کے ساتھ دینے پر بھائی کو اس شرط پر گھر رہنے کی اجازت مل گئی کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ خود اٹھائے گا۔ اب مجھے بھائی کے ساتھ اس کی بیوی کی بھی خدمت کرنا پڑتی کیونکہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی، میں کھانا نہیں بنا سکی تو اماں نے ابا کے سامنے مجھے ہی بے عزت کیا۔ میں نے کہا کہ مجھے بخار ہے، تب بھی ابا میرے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ مجھے اچھے سے یاد تھا جب ایک بار میری سوتیلی بہن کا ہاتھ غلطی سے ذرا سا کٹ گیا تھا، تب ابا اماں کو ڈانٹنے لگے تھے۔ آج میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک دن ابا نے کہا کہ فاریہ کا رشتہ آیا ہے، اسے تیار کر دینا، لیکن اماں بھڑک اٹھی کہ ابھی ہمارے پاس کون سا پیسے ہیں کہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ آج کل چچی اور اماں کے تعلقات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ چچی نے اماں سے میری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگا تھا جس پر اماں انکار کر چکی تھی۔ جو بھی تھا اپنی جگہ، لیکن وہ کبھی بھی اپنی بیٹی اسے نہیں دے سکتی تھی۔ تب سے وہ دونوں نہیں بول رہی تھی۔ اماں نے کہا میں کبھی بھی علیان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ جب بات اپنے خونی رشتوں پر آتی ہے تب انسان کتنا تڑپ جاتا ہے۔ کاش میرا بھی کوئی خونی رشتہ مجھے یوں سہارا دیتا، میرا صاحبان بنتا۔ کاش میری ماں بھی زندہ ہوتی، وہ مجھے یوں رسوا نہ ہونے دیتی۔ رمضان کا مہینہ تھا، میں پورے روزے رکھ رہی تھی اور سارے گھر کا کام بھی کرتی۔ آج میں جیسے ہی سحری بنانے کے لیے اٹھی، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہے۔ میں نے شور کیا، میرا شور سن کر سب اکٹھے ہو گئے۔ جب چور کو پکڑا تو چچی نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا کہ میرا اس سے افیئر چل رہا ہے اور میں نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ میرے چچا کا بیٹا جو ٹھیک ہو چکا تھا وہ بھی باہر نکل آیا، کہنے لگا میرے سامنے اتنی پاکیزہ بنتی تھی اور اپنے یار کو گھر بلا دیا ہے۔ میں چکرا کر رہ گئی، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ چور میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ زبان سے کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ میں حیرانی سے چچی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چور تو ان کے گھر ڈاکہ ڈالنے آیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ابا کے پاؤں پکڑ لیے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے کہا چچی جھوٹ بول رہی۔ اماں نے مجھے اٹھ کر تھپڑ مارا کہ شادی کرنی تھی تو مجھے بلا دیتی، یوں اپنے عاشق کو گھر بلا کر ہمیں محلے میں بے عزت کیوں کیا۔ میں حیرانی سے ان دونوں عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ابا نے کہا بس فیصلہ ہو گیا، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے،
صبح تک یہ بات محلے میں پھیل جائے گی۔ ابا نے میری طرف دیکھا ہی نہیں اور اس چور سے میرا نکاح کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ میں حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا میں اس چور سے نکاح نہیں کروں گی، مگر پھر اماں ابا کی عزت کے ڈر سے میرا نکاح کر کے مجھے اس کے ساتھ اسی وقت رخصت کر دیا گیا۔ یہ کیسی رخصتی تھی، کوئی دروازے تک چھوڑنے بھی نہیں آیا تھا، کسی کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں تھے۔ میں اب تک سناٹے میں تھی کہ مجھے یوں گھر سے نکالا جا چکا تھا۔ چچی نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، اماں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور اس پر چور کو موقع مل گیا کہ اسے ایک لڑکی مل گئی۔ پہلے میرا دل کیا کہ بھاگ جاؤں، پھر میں نے کہا میں بھاگ کر کہاں جاؤں گی، اس لیے میں نے چور کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے نانی کا نمبر اتنی بار ڈائل کرنے کی کوشش کی، لیکن نانی میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میرے دل میں بہت سے خدشات تھے کہ یہ چور مجھے اپنے گھر لے جائے گا یا پھر کہیں اور لے جائے گا۔ کیا میں اب ایک چور کی کمائی پر اپنا پیٹ پالوں گی؟ میں سارے راستے خاموش رہی۔ اس نیک بابرکت مہینے میں میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ سادگی سے میرا نکاح ہوا اور میں چور کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا تھا، جیسے اس کی پسند کی شادی ہو۔ وہ بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک چور کی بیوی کا معاشرے میں کیا مقام ہوتا ہے، اس انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ آج یا کل پولیس پکڑ لے تو کیا ہوگا۔ میں سارا راستہ یہی سوچتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ وہ چور مجھے خوشی خوشی اپنے گھر لے آیا، لیکن یہ دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس چور کے گھر میں ہر جگہ میرے بچپن کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ اس کا گھر چھوٹا نہیں تھا، اچھا خاصا بڑا تھا، اور اس کے گھر ایک گاڑی بھی کھڑی تھی۔ میرا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا۔ یہ کوئی چور نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ چور لگ رہا تھا۔ میں نے دماغ کو مزید الجھانے کی بجائے اس سے پوچھنا بہتر سمجھا۔ میں نے کہا بتاؤ تم کون ہو؟ وہ بڑے پیار سے بولا میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے کہا پہلے مجھے بتاؤ تم کون ہو، میرے ساتھ مذاق مت کرو، اور یہ میری تصاویر یہاں کیا کر رہی ہیں، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ اگر تم اتنے امیر ہو تو پھر چوری کے ارادے سے ہمارے گھر نہیں آئے ہوگے۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا میں تمہیں سب سچ بتا دوں گا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا حلیہ بدلا، اپنے سر سے وگ اتاری تو اس کو حلیہ ایک شریف لڑکے کی طرح نکل آیا۔ پہلے تو وہ آوارہ لڑکا لگ رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چہرہ ذرا جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے ابھی صرف سچ سننا ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھو فاریہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں اپنی گاڑی پر تمہارے گھر رشتہ مانگنے آیا تھا، مگر تمہاری ماں اور چچی کا رویہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ کس قدر گھٹیا عورتیں ہیں۔ تمہارا باپ بھی اس رشتے پر راضی ہو گیا تھا، مگر تمہاری اماں اور چچی نے انکار کر دیا تھا کہ ابھی گھر کے کام کاج کے لیے انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ تمہارے باپ نے مجبور ہو کر انکار کر دیا۔ میں حیرانی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ میرا شوہر بولتا گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں، میں سیدھے صاف طریقے سے رشتہ لاتا تو کبھی بھی تمہارے گھر والے تمہاری شادی مجھ سے نہ ہونے دیتے، کیونکہ تمہارے گھر میں تمہاری چچی کی چلتی ہے۔ اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تب وہ مسکرایا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین مرد تھا، وہ میرے نصیب میں لکھا جا چکا تھا۔ وہ کہنے لگا یاد کرو تمہارا بچپن میں ایک دوست ہوا کرتا تھا۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، وہ میری اسکول ٹیچر کا بیٹا تھا۔ میں نے نکاح کے وقت کیوں نہ سوچا، شاید مجھے امید نہیں تھی۔ میں نے پوچھا ٹیچر کدھر ہے؟ تب میرے شوہر نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیرون ملک چلے گئے تھے۔ وہ مجھے کبھی نہیں بھولے تھے، وہ بچپن سے ہی مجھے پسند کرتے تھے، انہیں میرے بارے میں سب معلوم تھا۔ میں نے بچپن میں ہی اپنی ٹیچر کو سب کچھ بتا دیا تھا، کیسے میری سوتیلی ماں اور چچی مجھ پر ظلم و ستم کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگا ماما نے تو تبھی ارادہ بنا لیا تھا کہ وہ تمہیں ہی اپنی بہو بنائیں گی، مگر بابا کے بزنس کی وجہ سے ہمیں دوسرے ملک جانا پڑا، اور پھر ماما کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ہم نے ان کا ہر جگہ علاج کروایا، لیکن وہ 2 سال کے بعد وفات پا گئی۔ مرتے وقت انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں پاکستان جا کر کسی بھی طرح فاریہ سے شادی کر لوں۔ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں رونے لگی۔ انہوں نے کتنی مشکلیں دیکھی تھی۔ میری ٹیچر ایسی ہی تھی، اپنی تکلیف بھول کر دوسروں کی ذرا سی تکلیف پر رونے لگتی تھی۔
میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں اس دن تم سے ملنے آیا تھا تاکہ تمہیں اپنے بارے میں بتا سکوں، مگر تمہارے گھر والوں نے مجھے پکڑ کر میرا کام بالکل آسان کر دیا اور خود ہی تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اب میں تمہیں مزید تکلیف سے گزرنے نہیں دوں گا۔ وہ مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ ان کی محبت کا مجھے یقین آ چکا تھا، ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں نے اتنی پرسکون زندگی پہلے کبھی نہیں جی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ مجھے گھر کا کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں سب کام نوکر ہی کرتے ہیں، تم اس گھر کی مالکہ ہو۔ مہنگے سے مہنگا سوٹ لا کر میری الماری کی زینت بنا دیتے۔ وہ ایک بڑی سی کمپنی کے مالک تھے۔ میرے شوہر نے کہا اب سے تم اپنی پڑھائی پرائیویٹ دوبارہ شروع کر دو۔ میرے اندر خواہش تھی کہ میں مزید پڑھوں جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی تھی۔ میں کتنی زیادہ خوش نصیب تھی، میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں دیا، ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ میں اس رب کو شکر کیوں نہ بجا لاتی۔ میں اپنے شوہر کو اپنے ساتھ لے کر نانی کے گھر میں بھی گئی۔ میری نانی اماں مجھے یوں اچانک گاڑی سے اترتا کسی کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نانی پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ میں نے کہا نانی یہ میرے شوہر ہیں۔ پھر میں نے اپنی نانی کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ میں نے کہا میں آپ کو فون کرتی رہی لیکن آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ تب نانی کہنے لگی میرا فون خراب تھا۔ وہ میرے شوہر کی آبوگت کرنے لگی۔ واپسی پر میرے شوہر نے بے حد اصرار کر کے کہا کہ ہم نانی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ویسے بھی مجھے بزنس کی وجہ سے دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے، تب تک یہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گی اور مجھے بھی سہارا رہے گا۔ میں بھی مان گئی۔ مجھے اپنی نانی کے ساتھ رہنا بہت پسند تھا۔ نانی بھی میری خوشی کے لیے میرے ساتھ ہی رہنے لگی اور ہم پہلے والی زندگی کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے، مگر میرے شوہر نے کہا کہ اب تم مت رویا کرو، تمہارے ساتھ جس نے بھی ظلم کیا ہے تم وہ سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان سے حساب ضرور لے گا۔ میں بھی اپنے شوہر کی بات مان کر اپنی نئی اور خوبصورت زندگی میں مصروف ہو گئی۔ آج میرے شوہر نے دنیا کی سب آسائشیں لا کر میرے قدموں میں رکھ دی ہیں۔ مجھے اتنا پیار دیا ہے جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ہر نماز کے بعد اپنے اللہ کا شکر بجا لاتی ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے میرے صبر کا بدلہ دے دیا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔